अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम केवान विद अ फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। आज के एपिसोड का आगाज़ में इसी चीज़ से कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप से बातें करें। टॉक टू योरसेल्फ, वंडर, इट्स ओके टू हैव अ क्यूरियस माइंड। अच्छी बात है अगर आपके दिमाग में सवालात आते हैं, तजस्सुस है, और उन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करें अपने आप से, अपने अंदर। और जब अपने अंदर नहीं तो बाहर लोगों से। अच्छा, जब आप लोगों से बात करेंगे और उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे तो बाज़ औक़ात आपको कुछ बड़े, मैं कहूँगी, सिली से जवाबात भी मिलेंगे। डू नॉट ऑलवेज़ लुक फॉर वेरी सिंपल, क्लियर, कॉन्क्रीट आंसर्स, क्योंकि नहीं मिलते, मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको उन लोगों का तजर्बे के हिसाब से जो उनका तज्ज़िया है वो तो जानने को मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस तो मिलेगा, उनका पर्सपेक्टिव तो मिलेगा। कुछ लोगों की बातें दे माइट नॉट इवन मेक एनी सेंस टू यू, बट इट्स ओके बिकॉज लाइफ एट टाइम्स ऑल्सो मेक्स नो सेंस। ये ऐसे ही है ना, लाइफ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं ये कहूँगी कि अलमिया ये है या रियलिटी हमारी आजकल की ये है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्फ्लक्स है, यहाँ से वहाँ से, इस चैनल से, इस मीडियम से, कि हमें नहीं समझ आ रही होती है। बाज़ औक़ात उस पेस के साथ कोप अप करना मुश्किल हो जाता है और हमें लग रहा होता है कि बस वी आर गेटिंग लॉस्ट, हम कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं समझ आ रही। इट्स ओके अगर ना समझ आ रही हो। जब ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उसमें एक बहुत अहम किरदार मैं कहूँगी अदा करते भी हैं, और अब ज़्यादा बनता भी है। वो है एजुकेशनिस्ट का, वो है टीचर्स का, वो है मेंटर्स का, वो है आपके गाइड्स का। क्योंकि नॉर्मली इफ़ यू टॉक अबाउट जेन जी स्पेशली, कि उनके क्या मसाइल हैं, अब आगे जो अल्फ़ा जनरेशन है जो उससे भी ज़्यादा लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स है, उनको समझना और समझाना उनके लेवल पे आके कितना मुश्किल है और ये कैसे करते हैं, इस तरह की आज हमारी डिस्कशन जो है रिवॉल्व करेंगे। आई एम श्योर यू हैव गॉटन एन आइडिया। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। मॉन्टेसरी स्कूल के साथ उनका ज़्यादा ताल्लुक़ है, उसी के ऊपर एम्फेसिस है, बिकॉज नाउ शी इज़ प्रिंसिपल ऑफ वन ऑफ दो स्कूल्स। इसके अलावा कॉलेज लेवल तक टीचिंग भी कर चुकी हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स भी रह चुकी हैं। मैं कहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट एंड स्पेशली अंडर प्रिविलेज टीचर्स की जहाँ बात होती है उसके लिए भी बहुत काम करती हैं। सो शी हैज़ अ डाइवर्स पोर्टफोलियो। लेट्स वेलकम मिस आमना उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत मैं कहूँगी कि अहम टॉपिक है, मतलब हम जो मर्ज़ी कर लें, एजुकेशन आपकी बेसिक रहती है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको क्या इंस्पायर किया, कि आपने मतलब और भी बहुत कुछ किया कॉलेज लेवल पे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स पे रही, बट देन व्हाई द मॉन्टेसरी? एजुकेशन इज़ द की विच फिट्स इन एवरी डोर। तो बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने टीचिंग कर रही थी ना, तो जब मैं टीचिंग कर रही थी तो हमेशा मुझे एज अ प्ले ग्रुप टीचर अपॉइंट करते थे। तो मैं कहती थी कि अपनी कोऑर्डिनेटर से एक दिन मैंने सवाल किया कि आप मुझे हमेशा पीजी की टीचर ही क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ही लाइक पोलाइट हैं, सो दैट्स वाई ना, आपका द वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो फिर पीजी को पढ़ाते मैंने फिर कॉलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे बीएसआईटी के, उनको एजुकेशन पढ़ाया और टीचिंग में कर रही थी। और जब मैंने स्कूल ओपन किया ना, उससे पहले मैं शिफ्ट हुई थी इस्लामाबाद से क्योरा। तो वहाँ जाके मैंने एक स्कूल में एज अ वाइस प्रिंसिपल जॉब की और मैंने अपनी स्वॉट एनालिसिस किया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या। सो उस पर मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो मॉन्टेसरी थी। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने ये मॉन्टेसरी स्कूल का इनिशिएटिव लिया था। राइट। अच्छा, एक सबसे मज़े की बात जो आपकी लगी कि आपने पर्सनल अपना स्वॉट एनालिसिस किया। बहुत सारे लोग तो इसी चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि अपने अपने पर्सनल ऊपर काम देखें तो सही कि आप अच्छे किन चीज़ों में हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, फिर आप कहाँ और एक्सेल कर सकते हैं, फिर थ्रेट्स क्या। सो ये वाली जो पर्सनल मैं कहूँगी कि वर्किंग है, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। सो आई एम श्योर अब जब आपका अपना स्कूल है, यू इनकरेज अदर टीचर्स एज वेल कि वो भी अपनी ये स्ट्रेंथ्स, पोटेंशियल फाइंड आउट करें, फिगर आउट करें और फिर अकॉर्डिंगली उनको बॉक्सेस में करते हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह देना। ऐसा ही है कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें उनकी पर्सनल ट्रेनिंग्स भी होती है और उसके अलावा जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बच्चों को टीच कैसे करना है, करिकुलम से रिलेटेड होती है, जिसमें उनकी मॉन्टेस अर्ली चाइल्ड एजुकेशन कोर्स है,
پھر اس کے بعد ڈفرینٹ سبجیکٹ بیسڈ ٹریننگز ہوتی ہیں, اور سوشل میڈیا کا یوز بہت امپورٹنٹ ہے, تو وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے اپنے لرن کرنا ہے اور اس پر پراپر امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اس کے بغیر آپ سکسیس نہیں کر سکتے, کیونکہ ٹیچر جو ہے ہمیشہ کے لیے اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں. تو آپ کو ہمیشہ جو اپنا لرننگ پروسیس ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. تو ابھی بھی میں بھی کوئی بھی سیمینار ہو, ایونٹ ہو, ان کو اٹینڈ کر کے لرن کرتی ہوں. تو اپنے ٹیچرس کے لیے بھی میں یہی سجیسٹ کرتی ہوں کہ وہ سیکھیں. تو ٹرینرس سے بھی ٹریننگ کروائی جاتی ہے, اور بیسیکلی میں خود بھی ان کو ٹیچ کرتی ہوں. لائک آپ نے اپنی گول سیٹنگ کیسے کرنی ہے, اور آپ نے جو اپنا روڈ میپ ہے اس کے اوپر ورک کرنا ہے, تاکہ آپ اپنے ٹارگیٹس کو, اپنے گولس کو اچیو کر سکیں. کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آگے بڑھے, چاہے وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے ٹیچرز ہیں. تو میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. اگر وہ سکسیزفل ہوں گے تو مجھے ان کو دیکھ کے خوشی ہوگی. اچھا, یہ ایک بڑے مزے کی آپ نے بات کی, اور ایک اچھے لیڈر کی نشانی بھی یہ ہوتی ہے کہ خود تو گرو کر ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یو نو دے ناٹ جسٹ دیئر ٹو ڈو دیئر جاب, سیلری ایک لے کے واپس نہ چلے جائیں, لیکن ایک اپنے اوپر کام. اور یہ آئی وڈ انکریج دیٹ, اور یہ ایک وہ ضرورت بھی ہے. اور مطلب کتنا اچھا لگتا ہوگا آپ کو کہ جب کل کو آپ کے اسٹوڈنٹس بھی کہیں کسی مقام پہ پہنچ کے کانٹیکٹ کر رہے ہوں, یا ٹیچرس بھی جو آپ کی ٹریننگ, ریئل ہیپینس ہوتی ہے. اور جیسے میں خود جب ٹیچنگ کر رہی تھی تو میری سراؤنڈنگس میں بہت اچھے لوگ تھے, اور اگر وہ نہ ہوتے تو آج میں یہ سب اچیو نہ کر سکتی. تو آپ کی سراؤنڈنگس میں جو لوگ ہوتے ہیں آپ کو اچھا گائیڈ کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو میری ایک فرینڈ تھی جنہوں نے, میں 18 ایئرس کی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی, تو میری فرینڈ نے مجھے, ہاں ایگزیکٹلی, تو پھر میری فرینڈ تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ آمنہ ابھی بھی پڑھ سکتی ہو. تو تب میں نے اسٹڈیز اسٹارٹ کی. اور پھر شادی کے بعد دوبارہ سے میں نے کنٹینیو کیا. اور میری ایک بہت اچھی ٹیچر تھی, میم رینو سرویا, انہوں نے مجھے کافی کچھ سکھایا. تو ان کو میں کبھی نہیں بھولتی, جو اپنے مینٹورز ہیں. مینٹورز سے بڑا اپنے مزے کی ایک اور میں کہوں گی کہ بات کی کہ ان کو کریڈٹ دینا بھی ضروری ہے. اور میں کہتی ہوں کہ وہی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کر دیتے ہیں. مطلب بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں ان کو کسی سبجیکٹ کی طرف دلچسپی صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹیچر اچھے ہیں. آئی ہیو سین پیپل سیئنگ ہمیں فزکس پسند ہے, کیوں, فزکس کی ٹیچر بڑی اچھی تھی, تو بڑے اچھے سے پڑھایا. میتھس کیوں پسند ہے, ٹیچر اچھے تھے. تو یہ کتنا ضروری ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ. اب میں کہوں گی اب نا بہت ایوالو بھی ہوا ہے, کیونکہ حالات چینج ہو گئے نا, ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آ گئی ہے. تو اب کتنا آپ نے اوور دا, میں کہوں گی آپ کا جتنا بھی ایکسپیرئنس ہے ان دس فیلڈ, کیسے یہ ایوولوشن دیکھی ہے, اور ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ میں کتنا چینج آیا ہے؟ ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ, پہلے جب ہم لوگ تھے تو ٹیچر کی دیکھ کر بچے بہت ڈر جاتے تھے. ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا, کیونکہ وہ ٹیچرس کی رسپیکٹ بچے بہت کرتے تھے. کیونکہ پیرنٹس جو تھے نا وہ ٹیچرس کے اگینسٹ اتنا ایسے بات نہیں کرتے تھے. لیکن ابھی کوئی بھی بات ہوتی ہے نا, پیرنٹس فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں, ایکشن لیتے ہیں. تو بچے جو ہے نا آج کل کے بہت پیمپرڈ چائلڈ, یو نو, سو اس وجہ سے ایک یہ چینج ہم نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں تو بہت چینج آیا. جیسے جب ہم لوگ تھے تب کمپیوٹر ہوتے تھے, اور اب آپ کو پتہ ہے ہر بچہ ٹیکنالوجی نیٹو ہے, تو بچوں کو اپنا لیکچر انٹرسٹنگ چاہیے. تو اس کے لیے ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ اپنا جو لیکچر ہے ان کو اچھے سے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کروائیں, ویک لرننگ کروائیں, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کروائیں, جس سے بچے انٹرسٹ لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کے ایموشنس کا خیال رکھیں. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ کو جو ہے بچوں کو ٹیچ کرنا ہوتا ہے. صرف آپ نے اپنا لیکچر ڈلیور نہیں کرنا, آپ کا کلاس روم مینجمنٹ آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے, اور آپ کے اسٹوڈنٹ کو یہ ڈر نہ ہو کہ ٹیچر میری ماریں گی, ان کو یہ ڈر ہو کہ میری ٹیچر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ اس وجہ سے وہ خاموش ہو جائیں آپ کی نان وربل کمیونیکیشن کو دیکھتے ہوئے. اور یہ مطلب ایک فرینڈلی سا انوائرمنٹ ہے, وہ نہیں ہے کہ ٹیچرس کا روب اور دبدبا چپ کر کے ڈر کے بیٹھے نہیں ہے. اب بچہ جا کے گھر اپنے پیرنٹس کو بتاتا بھی ہے کہ اگر ٹیچر کہیں ہارش ہوئی ہیں یا کہیں اس کی بات نہیں سنی گئی, جیسے ہم نے کہا پیمپرڈ ہوتے ہیں, وہ کمپلینس بھی کرتے ہیں, اور پیرنٹس آ کے پھر بتاتے بھی ہیں کہ
ऐसा ही है। राइट, तो ये हमने एक डिफरेंस देखा है. इसी तरीके से आपने कहा कि अब टीचर्स के लिए भी वो ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो आजकल के बच्चे को समझ के किस तरीके से करें, उनको डील करें. बिल्कुल. अच्छा, वो क्यूरियोसिटी वाला एलिमेंट है बच्चों में ज़्यादा? आर दे मोर, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट हैं आजकल, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे देते हैं एकदम से. सो ये कैसे? बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं. आपको अब रोबोटिक्स आ गया है स्कूल में ताकि बच्चे डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ें, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, बच्चे, आपको पता है कि कैनवा के थ्रू पोस्ट बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें करें, एक्सप्लोर करते हैं. तो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ तो पहले की तरह नहीं है कि आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है. तो बच्चों को हमें करने देना चाहिए, हमें बल्कि उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए. सबसे पहले हमें बच्चों को एवोल्यूएट करना चाहिए. आफ्टर दैट हमने उनको इंगेज करने के बाद 5 E's की अगर मैं बात करूं तो उनका फिर आपने एक्सप्लेन करना है, और फिर आपने उनको एक्सप्लेन करना है जो आपका लेक्चर है, एंड देन फिर आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे ना. तो ये आपने जो है मतलब पूरी जर्नी है जो आपके साथ पूरी अपने बच्चों को देखते हुए कि हमने फ्यूचर एजुकेशन उनको देनी है. तो जैसे हमारे बच्चे उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को बच्चों को टीच करना. ये सुनने में बहुत एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ लगती है ना, क्योंकि अभी भी वो हमारे यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं है. आप प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन को हेड कर रही हैं पंजाब में, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन. तो अभी भी एक वो बहुत बड़ी डिबेट रहती है कि जो आपकी मेजॉरिटी है वो है जो ये प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में उस तरीके से जा रहे हैं. फिर वहाँ पे ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, जितने फंडिंग आ रही है, एब्सेंस ऑफ टीचर्स, इस तरह के मसाइल तो एक अलग, तो बहुत डिस्क्रिपेंसी है. बहुत पीछे हैं हम लोग अगर एजुकेशन सेक्टर को हम देखें तो, क्योंकि देखें ना, हर कोई इंटरनेट का जो अगर हम बात कर लें तो वो कैसा कभी अवेलेबल है और कभी नहीं है. फिर उसके बाद रिसोर्सेज इतने नहीं हैं जितने एक्सपेंसेस हैं, तो वो जिनके 3-5 बच्चे हैं तो वो उनको कैसे ये सब चीज़ों को मैनेज करें. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और फिर एक वो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर वो भी आती ना कि हर साल आपकी जो फ़ी का एनुअल वो इंक्रीमेंट चार्जेस वो लगते ही लगते हैं. मतलब हायर एजुकेशन की वो इतने चार्जेस नहीं हैं फ़ी के जितने प्राइवेट उनके हैं. सो कुछ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो उसको अफोर्ड कर लेती है, लेकिन मेजॉरिटी अंडर प्रिविलेज्ड है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, जो उसको नहीं कर सकते. डू यू फेस दैट क्रिटिसिज्म? आता है कभी? ऐसा फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है बाज़ औक़ात. लाइक आप देखिए ना कि हर चीज़ जब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ की प्राइस तो फिर इसलिए अब पेपर रेट जब इंक्रीज़ होगा, हमने बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी है. जस्ट ऐसा नहीं है कि आपने बुक से बच्चों को पढ़ा दिया. एवरी फ्राइडे आपकी एक्टिविटी हो रही है तो डेफिनेटली आपने उसके लिए आर्ट वर्क करना है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. फिर हर बच्चे को आपने पार्टिसिपेट करवाना है, तो उसके लिए एक्सपेंसेस तो होते हैं. तो फिर अगर वो इंक्रीज़ करते हैं तो वो रिज़ल्ट्स भी देते हैं. लाइक बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं. और एक स्कूल एक ऐसा बिजनेस भी और लाइक ऐसा काम है कि आपको बच्चों पर और स्कूल पर इन्वेस्ट करना ही है, और करते हैं, और इसके बगैर कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते. और फिर आपने अच्छे टीचर्स अगर हायर करने तो डेफिनेटली आपने उनको अच्छा सैलरी पैकेज देना है. तो उसके लिए फिर इंक्रीमेंट्स और ये सब चीज़ें देखते हुए तो वो फिर बढ़ाना पड़ती है फीस. तो वो चलेगा, मतलब उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. ऐसा ही है. अच्छा, थोड़ा सा आते हैं बाहर के एजुकेशन सिस्टम में. हम कहते हैं स्किल्स के ऊपर बहुत काम किया जाता है हमना, कि अभी मैं देख रही थी न्यूजीलैंड का ये होता है कि बाय द टाइम द चाइल्ड इज़ इन ग्रेड 7 आपको पता लग जाता है इसका एप्टीट्यूड क्या है. उस एप्टीट्यूड के हिसाब से उसके लिए ये रेलिवेंट फील्ड्स चूज़ कर दी जाती है कि आप इस तरफ चले जाओ, आप इस तरफ चले जाओ, आप लॉ की तरफ चले. यहाँ पे तो लोग, मैं कहती हूँ, बड़े होके यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करके बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने अब करना क्या है. ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है. तो क्या ये छोटे लेवल से ही फिगर आउट करना ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का माइंड कहाँ ज़्यादा जा रहा है? प्रॉब्लम ही इज़ क्रिएटिव, ही इज़ इनटू आर्ट्स, ही इज़ इनटू म्यूजिक, उसको नहीं
البے پہ ABC 1 2 3 نہیں اس طریقے سے سمجھ آتی. سو جیسے کہ بچوں کی جو اسکلز ہیں نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. جیسے کہ اگر آپ چائنا کی بات کریں تو آپ ان کے کنڈر گارٹن کو دیکھیں تو اس میں ڈفرینٹ بچے ٹاسک کرتے ہیں, ہوم ٹاسک بھی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بیک کر رہا ہے, کوئی کلیننگ کر رہا ہے, ڈفرینٹ. وہ آپ بہت زیادہ ریلس بھی ہیں سوشل میڈیا پر, تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو وہ پھر اسی میں بچے کو ایویلیٹ کرتے ہیں کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, پھر اس کے اکارڈنگلی وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو جاپان میں اوسو جی بچے اپنے کام خود کرتے ہیں, بچپن سے ہی ان کو رسپانسبل بنا دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رسپانسبل نہیں بناتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو رسپانسبلٹی کا احساس دلائیں. کوریا کا بھی یہی کلچر ہے, آپ اسکول میں اپنے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, واش روم کلیننگ بھی ڈیوٹیز ہیں تو آپ نے کرنی ہے. وہ اوسو جی اس ٹاسک کو کہتے ہیں. اور میری بیٹی آن لائن اسکول میں پڑھتی تو ان کا ڈیلی ٹاسک ہوتا ہے جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو اب جیسے بچوں کا دیکھنا چاہیے انٹرسٹ کس میں. اگر کسی بچے کو کوکنگ میں یا ان چیزوں میں شوق ہے تو ان کو کرنے دیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو کرنے ہی نہیں دیتے, ہم ان کو اسٹاپ کر دیتے ہیں, ہم ان کو الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ کچھ ڈفرینٹ کر سکیں. ہمارے گھر کا جو انوائرمنٹ ہے, اسکول تو چلیں ایک یونیفارم ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن ہم پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے کرنا کیا چاہتے ہیں, ہمارے بچوں کا انٹرسٹ کیا ہے, اور پھر وہ کنفیوز پرسنالٹیز رہتے ہیں. بالکل ایسے, کیونکہ آپ ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت ٹائم تک تو پیمپرڈ, آپ بچے کو کھانا بھی خود اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں, اس کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دے رہے. جب تک وہ کام کرے گا نہیں, اس کو اسکلز ہی نہیں ڈیولپ ہوں گے, اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اگر آپ کے بچے کا انٹرسٹ ہے کہ وہ IT کو چوز کرتے ہیں تو آپ ان کو اس میں رہنے دیں. اگر آپ کے بچے کا کوئی اور انٹرسٹ ہے, وہ پڑھنا نہیں چاہتے, وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, یا پھر وہ کوئی بزنس اسٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو کرنے دیں. مطلب اسکل آنی چاہیے. ڈگریز میٹر اتنا نہیں کرتی ہیں ایز سچ, لیکن اسکل آنا بہت ضروری ہے. تو اس میں تو میں کہوں گی کہ پھر وہ پیرنٹس کی لیک آف اویئرنیس ہے. اور آپ کو کیا زیادہ اسٹرگل ادھر ہی نہیں کرنا پڑتا کہ بچے کو تو چلو آپ کہہ بھی دیں ٹھیک ہے بیٹا آپ پرسیو کرو. جب پیرنٹس ہی نہیں مان رہے, جب پیرنٹس کا وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ کرنا یہ چاہتے ہیں اس کو کرنے دیں, اس کا بھی آگے کریئر بن سکتا ہے, یہ بھی وہ ایک فکسیٹڈ مائنڈ سے ہیں کہ نہیں ابھی تم یہ انجینئرنگ کی ڈگری لے لو, ابھی تم یہ کر لو, اس کے بعد جو کرنا ہوگا دیکھی جائے گی. اس کے علاوہ ایسا بھی ہے نا کہ ایک تو یہ پیرنٹس جو ہیں گریڈس کو بھی نہیں نا, ابھی جو چھوٹے بچوں کی ہم بات کریں تو ان کو ہوتا ہے کہ مارکس ہی چاہیے. ابھی بھی یہ بہت زیادہ ہے کہ 9th-10th میں اتنے مارکس آ جائیں. اور ایون کہ کنڈر گارٹن میں بھی پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو ہوتا ہے کہ بچوں کے مارکس نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کتنے نمبرز آئے ہیں. تو یہ چیلنج بھی بہت فیس کرنا پڑتا. تو حالانکہ بچوں کی کیا اسسمنٹ ہوتی ہے, ان کو تو جسٹ آپ گریڈس بھی دیں تو انف ہے. لیکن ہمارے پیرنٹس کو اویئرنیس کی دینے کی بہت ضرورت ہے, اور پھر ایجوکیشن سسٹم کو چینج ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے ایک چینج آ سکے, پاکستان کے حالات بہتر ہو سکیں. یہ جو آپ نے کہنا ہے ایجوکیشن سسٹم چینج, کیونکہ اس میں بہت ڈسکرپنسی ہے نا. ابھی کچھ اسکولس ہیں جنہوں نے بالکل ہی پرائمری لیول تک گریڈنگ ختم کر دی ہے, مطلب وداؤٹ ایگزامس آپ کو پروجیکٹس کی بیسس پہ نیکسٹ کلاس میں پروموشن ہے, آپ کو وہ مل جاتا ہے. لیکن پھر وہی کچھ پیرنٹس کا وہ ہوتا ہے کہ پرسنٹیج 90% اگر ہمیں نہیں پتہ بچے کا تو ہمیں کیسے پتہ اس نے کیا کیا ہے. یہ بیگس کے اوپر بھی ایک بڑی ڈبیٹ چلتی ہے. اب جیسے ہیوی بیگز ہوتے ہیں, ہاں اب کچھ اسکولس ہیں جہاں نو بیگز نتھنگ, آرام سے بچے جاتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم یو ڈونٹ ایون نو کہ اسکول میں وہ کیا کر رہے ہیں. مطلب بالکل انہوں نے ایک الگ رکھا ہوا ہے, کمفرٹیبل ایک کمفرٹ زون پیرنٹس کو بھی دیا ہوا ہے, بچہ بھی ادھر آرام سے کرے. تھرو ملٹی میڈیا وہ ٹیچ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ گوگل چیٹ GPT کے بعد تو کسی بھی بک کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ نہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم ان کو نہیں, مطلب سمجھانا ان کو بہت مشکل ہے. تو یہ بیلنس کیسے اسٹرائک کرتے ہیں آپ؟ ایسا ہے کہ ہم لوکیلٹی کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو کرتے ہیں نا. تو اس کو ملٹیپل, جیسے کہ ان کو اب جیسے IT کا بھی ہم ان کو نالج دے رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی اویئرنیس بھی دے رہے ہیں. پھر ساتھ میں جو یونیفارم ایجوکیشن ہے وہ بھی, تو میں بھی آہستہ آہستہ کر کے ان کو سمجھ میں آ جائے. لوکیلٹی کے حساب سے, ڈیموگرافکس کے حساب سے آپ کا ایکسپوجر اسلام آباد کا بھی ہے, آپ کا کراچی کا بھی ہے, آپ کا اوکارا کا بھی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈفرینس؟ کیا مینٹالٹی میں, مائنڈ سیٹ میں, لوگوں کے انٹرسٹ پریفرنسز میں کتنا, اگر میں کہوں کہ ان تینوں سٹیز کو تھوڑا سا ایویلیویٹ کریں اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے, کیونکہ آپ نے وہاں کے بچے, وہاں کے پیرنٹس دیکھے ہیں, ایجوکیشن سسٹم دیکھے, ہاؤ ڈو یو فائنڈ اٹ ڈفرینٹ؟ کراچی بہت ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد کھورا.
سو کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ نا بچے جیسے کہ اگر آپ بات کریں 2011 کی تو یا 2010 اس ٹائم پر بھی بچے اگر صبح پڑھ رہے ہیں تو شام کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس شام کو ٹیوشنس دے کر وہ اپنے ایکسپینسز مینیج کر رہے ہیں. لیکن وہاں سے اگر میں یہاں کمپیئر کروں نا تو بہت ٹائم بعد لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی ارن کرنا چاہیے یا وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چینج میں نے فیل کیا. اور کراچی میں نا ہر کسی کا بڑا بزی لائف اسٹائل ہے اور کوئی کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتا. سو یہاں پر کمپٹیشن میں جو دیکھتی ہوں وہ بہت ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ چیزیں مجھے پنجاب مطلب اسلام آباد کھوڑا آلموسٹ پنجاب ہے نا تو اس میں کلچر ڈفرینٹ ہے. وہاں پر ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لینگویجز بولی جاتی ہیں. تو ہم ایک وہ جو کہتے ہیں کہ کراچی کا ایک بہت ہی فاسٹ پیس سا ہے اور ہر کوئی اپنے کاموں میں, تو آپ کو وہ فیل ہوتا ہے؟ ہاں بالکل فیل ہوتا ہے کیونکہ وہاں کے بچے جو ہیں بہت کانفیڈینس ان کے اندر ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ بزی ان کا لائف اسٹائل ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہے بہت زیادہ, لیونگ اسٹائل بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں پر ڈفرینٹ لینگویجز کے دوسرے لوگوں سے آپ جیسے بلوچی ہے, پٹھان ہے, سندھی ہیں, سب کے ساتھ آپ ڈفرینٹ لینگویجز سیکھ سکتے ہیں اور آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں, کلاس فیلوز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پنجاب میں موسٹلی پنجابی ہی ہوتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ لینگویجز بھی نہیں آتی ہیں سچ. تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے. اور کانفیڈنس کی میں بات کروں تو ایز کمپیئر ٹو مجھے لگتا ہے کراچی کے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ ایک ان کے اندر ہوتا ہے. اوکے اوکے. اچھا ہم لوگ تھوڑا سا پرسنل آپ کی جرنی کی طرف آتے ہیں, پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں. آپ نے ہمیں بتایا کہ یو ویری ینگ, یو ور 18 when you got married, اور اس کے بعد آپ کا یہ پڑھائی کی طرف انٹرسٹ ہے وہ. پھر آپ نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی آفٹر میرج؟ ہاں جی, میں نے آفٹر 3 kids میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی تھی. اور یہ اس کے اوپر تھوڑا سا ایمفیسائز کرتے ہیں کہ 3 بچوں کے بعد یا ایک فیملی کی رسپانسبلٹی کے بعد نکلنا, کام کرنا, یا اس سے پہلے وہ اسٹیپ لینا, وہ ڈیسیجن لینا کہ آئی وانٹ ٹو ورک. مطلب ٹھیک ہے آپ گھر کے کام کاج تو کر ہی رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. یہ ارج کیسے پیدا ہوئی, یہ خواب کیسے آیا, اور اس کو کیسے پرسو کیا؟ ایکچولی جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تب مجھے یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ مجھے لائک میری فرینڈ تھی فرید, جن کا ریسنٹلی میں نام لیا, ان سے میری ڈسکشن ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور میں نے اپنا ایڈمیشن لیا یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی نا. تو میں نے گریجویشن کیا اور مجھے یہ تھا کہ مجھے اب کچھ کرنا ہے. اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ہوا تھا کہ میں نے اب کچھ کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر اب پاسبل نہیں ہے سروائیو کرنا. سو میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا. پھر میرے جو 2 ٹوئن بیٹے ہیں وہ ہو گئے تو آفٹر دیٹ میں نے جو ہے وہ جاب کے لیے گئی تھی. لیکن اس سے پہلے 2013 میں نے ایک بزنس کیا تھا. اس ٹائم پر اتنا لوگ نہیں کرتے تھے جو کپڑے سیل کرتے نا آن لائن سب. اچھا رائٹ. تو وہ 2013 میں جی تو اس ٹائم پر اتنا لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی. اب تو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے اور اتنا مارکیٹ وہ کہتے ہیں نا جس میں زیادہ اتنا ہاں. تو اس ٹائم پہ میں نے 2013 میں اسٹارٹ اپ لیا تھا اپنا کریئر کا اور اب تک جو ہے وہ کنٹینیو. اچھا تو آپ کو وہ انٹرپرینورل جرنی بھی ابھی تک ساتھ ساتھ چل رہی ہے؟ نہیں, وہ پھر میں نے لیو کر دیا تھا. میں نے 2018 میں جب میں نے موو کیا تھا اسلام آباد سے کھوڑا تو پھر میں نے اس کو لیو کر دیا تھا. رائٹ. تو اب میں کہتی ہوں کہ یہ تو جو آپ کا اسکول والی روٹین ہے, اٹس سو ہیکٹک ان اٹ سیلف. مطلب آپ گھر میں آپ سے 2-3 بچے نہیں سنبھالے جاتے, اسکول میں تو آپ نے کتنے 100 بچوں کو سنبھالنا ہے, دین ٹیچرس کو سنبھالنا ہے, دین انڈائریکٹلی ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑا ہوتا ہے, دین اتھارٹیز, مینجمنٹ. اٹس اے لاٹ آف ورک. کس طریقے سے یہ ورک لائف بیلنس مینٹین ہو رہا ہے, بیکاز آپ کے بھی 3 بچے ہیں, دین گھر کے, اینڈ دین دس رسپانسبلٹی, ہاؤ ڈو یو مینیج؟ ایسا ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے تھے نا تو تب سے میں نے ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا تھا اور ہم آج تک اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہیں. اچھا. ہاں, مارننگ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میری بیٹی ہم نے اور میں سب سے پہلے مارننگ میں ایک ساتھ اسکول جانا, وہاں سے آنا, آتے ساتھ میں نے پھر ان کو لنچ پرووائڈ کرنا, اور پھر میری ٹیوشن کے بچے آ جاتے تھے. پھر جب ہم کام کرتے تھے نا تو میں اپنے گھر کے کام سب خود کرتی تھی, تو میں اپنے بچوں کو انگیج کرتی تھی اپنے ساتھ کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. میں کہتی ڈسٹنگ کرے میرے ساتھ تو وہ رسپانسبل تھے. اور پھر ہمارا مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے تھے اور پھر اس کے بعد عشاء کی میں نے نماز پڑھنی اور بچوں نے بیڈ پر سو جانا.
تو وہ شروع سے جو ہم نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا ہم اسی کو لے کر فالو کرتے تھے. تو ہر کسی کو چاہیے اور اپنے بچوں سے بھی ٹائم ٹیبل بنوائیں کہ بچوں کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیں, اور آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ کس طرح کی لائف اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, ان سے بنوائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ان کے کیا شوق ہے. تو میں اپنے بچوں سے بھی ٹائم ٹیبل بنواتی ہوں, اور ویسے میرا گھر کے رولز ہیں اس پر ہی ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. مطلب اسٹرکٹ رولز ہیں آپ کے. ہاں, پرنسپل والے گھر کا بھی انوائرمنٹ ہے. بٹ یہ ایک میں کہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کو بھی, آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, ہم نے جتنی ایپیسوڈس کی ہیں اور جب بھی میں کہتی ہوں کہ ایسی خواتین جو سکسیزفل ہوتی ہیں اور ایک ورک لائف بیلنس مینٹین کر رہی ہوتی ہیں, ان سے جب آپ ان کا منترا یا ٹپس پوچھیں تو یہ کہیں نہ کہیں ضرور بات آتی ہے کہ بینگ آرگنائزڈ اینڈ ڈسپلنڈ آلویز ہیلپس. کہ اگر آپ نے ایک وہ ریجیمنٹیشن رکھی ہوئی ہے, ایک روٹین رکھی ہوئی ہے, وہ پھر آف کورس بچوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے, گھر والوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے, آپ کو اپنا بھی کلیئرٹی آف مائنڈ ہوتا ہے کہ اب یہ اب وہ, ورنہ تو ایک انسرٹنٹی والی سچویشن میں تو آپ کولیپس ہی کریں گے نا, اور کیا کریں گے. پریورٹیز کیا ہیں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ امپورٹنٹ آپ کی لائف میں کیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی پروفیشنل اینڈ پرسنل بوتھ لائف کو مینٹین بھی رکھنا ہے اور سیپریٹ بھی رکھنا ہے, اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور مینیج کیسے کرنا ہے یہ تو آپ نے خود اس کو دیکھنا ہے کہ جیسے آپ کا آف ڈے ہے تو اس پر آپ بہت سارے کام کر کے پہلے سے رکھ سکتے ہیں. لائک اگر میں ویجیٹیبلس کی بات کروں تو ان کو آپ کٹ کر کے رکھ سکتے ہیں, آپ میٹ جو ہے اس کو واش کر کے اس کے پیکٹس بنا کے رکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ نے خود اپنی چیزوں کو آرگنائز مینیج کرنا ہے کہ آج میں نے اپنی کبرڈ ساری سیٹ کرنی ہے, یا پھر جب آپ کے پاس میڈ ہے تو آپ نے ان سے کروانی ہے یا ان کو ٹرین کرنا ہے, کیونکہ ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ آپ کے بچوں کی ہو یا آپ کی میڈ کی ہو یا کسی کی بھی ہو. وہ تو آپ نے اپنے تو وہ حساب سے ٹریننگ تو آپ نے کرنی ہے, پھر اس کے اکارڈنگلی چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں. نہیں, اب ہم دیکھتے ہیں بہت ساروں کو, جیسے ایک ویکینڈ جب آتا ہے تو اس پہ انہوں نے پورا ویکلی پلان بنایا ہوتا ہے کھانے کا, کیا چیزیں وہ انہوں نے سارٹ کر کے یا سمجھایا ہوتا ہے یا بنا کے دیا ہوتا ہے مینیو کے یہ تو وہ اس طرح سے چیزیں کرنی ضروری ہے. لیکن ہو جاتا ہے مینیج, اگر آپ اچھے سے کریں تو ہو جاتا ہے. بالکل, کیونکہ ہمارے بہت خواتین کا یہی مینلی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری تو زندگی بس ختم ہو جاتی ہے جب آپ کے اوپر وہ گھر کی ذمہ داریاں آ گئی اور یہ وہ آ گئی, ہمارے تو اپنے لیے ٹائم نہیں نکلتا, ہم کسی اور چیز کے لیے ٹائم کیسے نکالیں. اس کے لیے میں یہی کہوں گی, فرسٹ آف آل لو یور سیلف. اگر آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کریں گے تو جیسے آپ نے اسٹارٹ میں بات کی اپنے آپ کو پہچانو, تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے محبت کریں. اگر آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے تو پھر ہی پاسبل ہے کہ آپ اپنی فیملی سے محبت کریں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ سنسیئر رہیں گے. لو یور سیلف اینڈ لو یور فیملی, اینڈ دین تھرڈ از یور ورک پلیس. آپ اپنے کام سے محبت کریں. جب آپ اپنے کام سے محبت کریں گے تو آپ کو پین فیل نہیں ہوگا. لیکن ہم کیا تھک جاتے ہیں, ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم محبت ہی نہیں کرتے. محبت کا ایلیمنٹ ہم نے نکال دیا. محبت, پیشن, یہ بہت ریلیٹ کرتے ہیں. اور پھر وہ چیز ختم کر کے باقی ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, لیکن آپ نہیں کر سکتے. ایسا ہی وہ ایک پوائنٹ کے بعد آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جب لگ رہا ہے کہ نہیں سم تھنگز مسنگ, نہیں ہو رہا, بڑی کوشش بھی کریں لیکن نہیں چیزوں کی کوئی تک نہیں, تو وہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے بیس جو اپنے آپ کے ساتھ ہے وہ اس کو آپ ایسا ہی. اور دوسرا یہ کہ آپ کا بلیو اسٹرانگ ہونا چاہیے اللہ پر, کہ جب کوئی بھی نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں, اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ پاسبل نہ ہو. اگر تو آپ کا بلیو اسٹرانگ ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر کے ہی رہتے ہیں. اچھا, ہم مجھے یہ بھی بتائے گا کیونکہ آپ کا فیمیل اسٹاف جو زیادہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بھی رہتی ہوگی, کیا وہ بھی آپ کے پاس اپنے پرسنل مسئلے مسائل بھی لے کے آ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی کاؤنسلنگ مینٹورنگ سیشن ساتھ بھی چل رہا ہوتا ہے؟ کاؤنسلنگ سیشنز کرتی ہوں. کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کے پرابلمس ہوتے ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کرتی ہوں. ٹیچرس کے بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی ریزالو کرتی ہوں. پھر جب ان کو ضرورت ہوتی ہے پھر وہ آتے ہیں سیشن کے لیے, تو وہ چلتا ہے. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ کسی کی بھی لائف میں آسانی کریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا, میں کہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کے پاس, میں کہتی ہوں یہ اللہ میاں ان کو ایک وسیلہ بناتے ہیں یا ایک اتنی پوزیشن دیتے ہیں کہ باقی لوگ آ کے ایک وہ کمفرٹ زون میں ان سے بات کر سکیں, ان سے کوئی صلاح مشورہ لے سکیں. اینڈ آئی تھنک یہ اس طرح کا ہیلدی انوائرمنٹ, آف کورس بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھا ہے کہ یور ٹیچرز آر ہیپی, یور اسٹوڈنٹس ول بی ہیپی. ایسا ہی ہے. اگر ٹیچرز خود فرسٹریٹڈ ہیں, اپنے گھر کے مسائل بیگیج لے کے آ رہے ہیں, تو پھر وہ کیا ایسے ہی ہے. پھر وہ جو اپنی فرسٹریشن ہے وہ بچوں پر ہی نکالیں گے نا,
تو اس لیے پھر وہ اگر نان وربل کمیونیکیشن سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے ٹیچر کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو آپ ان کو بلائیں, آپ ان کو پوچھیں کہ از ایوری تھنگ از فائن, لائک کوئی پرابلم تو نہیں ہے, تو پھر وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. ٹرسٹ. اچھا میں نے آپ سے بہت ہی نا, لوگ اس کو تھوڑا کنٹروورشل بھی کہہ سکتے ہیں, تھوڑا لوگ اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دے سکتے ہیں, بٹ آئی پرسنلی سین دس. I know a person, now she's teaching at university level. وہ بیچلرس کو پڑھا رہی ہے, مطلب وہاں پہ اس کو اس کی کوالیفیکیشن, اس کے جو بھی اسکلس ہیں اس کی بیسس پہ جاب مل گئی. لیکن پرائمری اسکول کی ایک جاب نے اس کو ریجیکٹ صرف اس لیے کیا تھا کہ ہم پرسنل آپ کی پریزنٹیشن اینڈ ہاؤ یو لک اینڈ ہاؤ یو کیری یور سیلف دیٹ میٹرز. کیا وہ پڑھائی اور اسکل سے بھی زیادہ میٹر کرتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ نا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو پڑھانے کے لیے گڈ لکنگ ٹیچر جو ہے بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. اور ایک تو یہ بھی ہوتا ہے, اور وہ ہیپی ہو, خوش ہو. ان میرڈ دیکھتے ہیں کہ جو میرڈ ہوتی ہیں ان کی لائف میں آن اینڈ آف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ آ جاتا ہے. اور ایک بار میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. میں اسکول میں ایک بار ڈیمو دینے کے لیے گئی جب میں اسلام آباد ہوتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ڈیمو بہت اچھا تھا بٹ آپ کا جو فیس ہے نا اس پہ مسکراہٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم آپ کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ ہمیں ہیپی فیس کے ساتھ ٹیچرز چاہیے جو بچوں کو خوش رکھ سکے نا. تو یہ چیز میٹر کرتی ہے, اٹس میٹر اے لاٹ. اچھا, تو مطلب یہ ہے اٹس این امپورٹنٹ کرائٹیریا, رائٹ. یہ اسکول میں جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو مے بی کچھ اسکولس اس پر نہ کرتے ہوں, اس کو نوٹ نہ کرتے ہوں, لیکن پرائیویٹ اسکولس میں ایسا ہے کہ ہوتا ہے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کی ڈریسنگ, آپ کا وے آف کمیونیکیشن, آپ کی نان وربل کمیونیکیشن, آپ کی باڈی لینگویج, آپ یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر بعد میں آپ کریکولم کے حساب سے تو ٹرین کر دیں گے, بٹ یہ بیسکس ہونا ضروری ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ ایک وہ کیونکہ دیکھیں وہ لیکچر آپ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں نا, ان کا ٹیچنگ اسٹائل اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بڑے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں. تو یہ دو ڈفرینس ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے لیول پہ آنا, ان کے ٹیمپرمنٹ ان کے لیول, ہر کسی کے بس ایسا ہی ان کو ان کے لیول کے اکارڈنگلی ٹیچ کرنا پڑتا ہے. بچوں کو بچوں کے طرح ہی بن کے پڑھانا ہوتا ہے. تو جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا, ان کا جو ٹیچنگ اسٹائل ہوتا ہے کہ جسٹ ہم نے بورڈ پر پڑھا دیا, لیکچر ڈلیور کر دیا, انف, ایسا نہیں ہوتا. پری پرائمری میں ٹیچرس کو بچوں کے ساتھ انوالو ہونا, جیسے ہم نے پہلے بات کی, ان کو ایکٹیویٹیز کروانا, یہ سب چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے اب میں اپنی بھی ایگزامپل دیکھوں تو جو میرا بیٹے, مجھے لگتا ہے ہی از مور فرینڈز ود ہز ٹیچر. مطلب وہ ان کو جا کے ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک ہوتے اس کو وہاں وہ کمفرٹ زون ملا ہوا ہے, ان کے ساتھ ایک شیئرنگ, ان کے ساتھ وہ, مطلب وہ ویکینڈ بھی ہو تو وہ اپسیٹ ہوتا ہے کہ اسکول جانے. سمر ویکیشن میں اس کا تھا کہ کب ہوگا, کب جانا ہے, کب فرینڈس. تو آئی تھنک دس ہیپنس اگر آپ کو اسکول سے وہ مل رہا ہو تو. بہت جب بچے آپ کے خوش ہوتے ہیں نا اسکول سے, تو وہ ویکینڈ پہ بھی ان کو ہوتا ہے کہ ہم اسکول جائیں. تو ویسے لگتا نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ میرڈ ہیں اور اچھا ماشاء اللہ, دیٹس گڈ. یس, تو اب تو بلکہ وہ دوسرے کی بھی وہ ایج ہے کہ اس کو اسکول انڈکشن والے. اسی سے اگر ہم بات کریں کہ رائٹ ایج جہاں بچے کو انڈکٹ کیا جائے, یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ رہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی شروع کے سالوں میں کیا اپنے آپ سے جان چھڑوا رہے ہو کہ بچوں کو اتنی جلدی اسکول, ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے, پھر ایک یہ اسکول آف تھاٹ ہے کہ نہیں, ارلی اس کے لیے سوشل انٹریکشن ضروری ہیں, اس کے لیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ ضروری ہے, گھر سے باہر نکل کے اس کے کانفیڈنس کے لیے. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ آمنہ, کیا ہے رائٹ ایج کہ آپ بچے کو اسکول بھیجیں؟ دیکھیں یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ 3.5 ایئرس بچوں کو انرول اسکول میں کر دیتے ہیں, کیونکہ پلے گروپ میں ہی ہوتا ہے کہ لرننگ تھرو پلے ہوتا ہے. اگر تو آپ اپنے گھر میں بچوں کو انوائرمنٹ ایسا دے رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کی سینسوریل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بچوں کی گراس موٹر اسکلز جو ہیں اس پر آپ کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ اپنے بچوں کو 5 سال کی ایج میں اسکول میں آپ ان کو انرول کروائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو انوائرمنٹ نہیں دے سکتے اچھا, اور آپ کے بچے کی جو انرجی ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے, اور وہ نیگیٹو انرجی, مطلب جو اپنی انرجی ہے اس کو نیگیٹو چیزوں میں وہ استعمال کر رہا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسکول ہی بھیج دیں. وہ اس سے کیا ہوگا کہ بچے کا ایک لائف اسٹائل, لائک اسکول جانا ہے, پھر سونا ہے, پھر شام کو ہوم ورک کرنا ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ ایک پروڈکٹیو ڈے اسپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے.
تو کھیلنا ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہے بہت میٹر کرتی ہیں. اگر تو آپ اپنے بچوں کو گھر میں ہی انوالو کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں مونٹیسری کی, تو پھر آپ اپنے گھر میں بچوں کو ٹائم دیں اور ان کو نہ انرول کروائیں. اچھا جی. اور جی انڈرسٹینڈنگ کا کوئی وہ نہیں آتا کہ مطلب کیا اگر 3.5 سال کا بچہ بھی آ رہا ہے تو وہ بھی چیزیں پک کر لے گا؟ دیکھیں وہ ان کی جو مدر ہوتی ہیں وہ گھر میں تو ان کو ٹیچ کریں گی تو پھر تو وہ پک کر لیں گے. ادروائز اگر ہم بات کریں کہ کچھ بھی نہیں انہوں نے پڑھا اور پھر وہ آگے ہیں اسکول, تو ایسے تو پاسبل نہیں ہے. تو وہ 5 سال کے بچے کو پی جی میں بٹھاتے ہوئے بھی آڈ لگے گا, کیونکہ باقی بچے جو ہیں وہ ان کا ایج ڈفرینس ہوگا, کیونکہ پلے گروپ میں بچے آتے ہی 3.5 یا 4 ایئرس میں, اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ نہیں, رائٹ. اچھا آمنہ, یہ جو کلچر کی ہم نے بات کی اس میں بھی کافی چینج آیا ہے. اب تو آن لائن ایجوکیشن کووڈ کے ٹائم پہ لگا تھا کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے, بندہ کیسے کرے. اب تو ہر کچھ ہوتا ہے, کہیں پروٹیسٹ ہوا ہے آن لائن کلاسز کر لیں, اب اسموک کا ایشو آیا ہے بچوں کے آن لائن کلاسز کر لیں. کیا آن لائن کلاسز اور فزیکلی جا کے کلاس لینا سیم لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس سے؟ دیکھیں آن لائن اسکول جو پراپر آن لائن اسکول ہے نا, جن کے پیرنٹس بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا اپنی بیٹی کا, تو وہ 1 سال سے آن لائن اسکول میں تھی, آج وہ فرسٹ ٹائم اپنے ٹیچر اور پرنسپل سے ملی ہے. اچھا. تو ہم اس سے پہلے جو ہے وہاں تھے. تو جو ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکولز ہیں نا, یہاں پر آن لائن کلاس دینا بہت ڈیفیکلٹ ہے, بہت چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس پراپر گیجٹس نہیں ہیں, انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہیں, اور اسکول بند, ہر چیز میں اسکول بند کر دیتے. اس سے اسٹڈی کا بہت لاس ہوتا ہے بچوں کا, سلیبس کمپلیٹ کروانے میں. پھر ایک جو فزیکل اسکول میں آپ بچوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں, وہ آن لائن بچوں کو ٹیچ کرنا اٹس ناٹ ایزی, اور اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ کلاس روم انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا, تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. تو کافی چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں, اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پراپرلی ٹریڈیشنل اسکولز اس کو کنوے کر پاتے ہیں. نہیں, اور پھر وہ ٹیچرس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہوگا, وہ اپنے گیجٹس کا بندوبست کریں, پھر اچھی انٹرنیٹ ابھی تک لرننگ پروسیس میں لرننگ ہے. اور کووڈ کے بعد یہ لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا, اور ابھی تک لرننگ ہی ہے. لرننگ ہے. آئی تھنک وہ ایک رہے گا. اب اس سے پھر وہ بھی ڈبیٹ شروع ہوگی نا. اب آپ اتنے چھوٹے بچوں کو ابھی سے گیجٹس کے اوپر لگانا شروع کریں, مجبوری کے تحت ہی اگر آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے, بٹ اس کے لیے آپ اسپیشل فون یا لیپ ٹاپ ایک ایلوکیٹڈ رکھیں جس کے اوپر اس کی زوم کلاس یا جو بھی گوگل کلاس روم یا جو بھی ہے وہ چیز چل رہی ہو. تو دیکھیں آن لائن کلاس جو ہے نا, اس میں اگر آپ بچوں کو پروڈکٹیو ٹیچنگ کر رہے ہیں اور آپ ان کو اچھے سے ٹیچ کر رہے ہیں اور ان کو ایک رائٹ پاتھ آپ نے دکھا دیا, تو اٹس گڈ, ناٹ بیڈ. بٹ گیجٹ پرووائڈ کرنا, اسکرین ٹائم, لیکن آپ نے اس کو کیسے ہینڈلنگ کرنی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن پروڈکٹیو وے میں نہیں ہم پڑھا سکتے ٹریڈیشنل اسکولز آن لائن اسکول کو. تو میرا تو یہی کہنا ہے. اچھا, ایز این ایجوکیشنسٹ, ایز این ایکسپرٹ, میں آپ سے ایک اور چیز کے اوپر آپ کا تجزیہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ بہت ایک پچھلے کچھ ٹائم میں بھی ڈبیٹ چلی ہے, یہ جو کارٹونز کا کانٹینٹ بچے کنزیوم کرتے ہیں, اسپیشلی جو یوٹیوب پہ بہت اویلیبل ہوتا ہے, اور جو بہت فاسٹ پیسڈ, مطلب وہ میوزیکل اگر رائمز بھی ہیں تو بہت اس میں کلر اسٹیمولیشن, اتنی فلیشنگ سینز اتنی جلدی جلدی, جیسے کوکو میلن کے اوپر ایک کافی آئی تھی کہ وہ آپ کو اتنا سینسری اسٹیمولیشن انفلکس ہو جاتا ہے کہ بچوں کو نہیں سمجھ آتی ریئل ورلڈ میں اس نے کیسے کرنا ہے. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ ایسا ہوتا ہے بچوں کی بہت ایشوز آتے ہیں. ایک تو جو بہت زیادہ یہ کارٹونس دیکھتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سم ٹائم بات بھی نہیں کر سکتے, اسپیچ تھراپی ان کی کروانی پڑتی ہے. تو وہ کارٹونس کو دیکھ دیکھ کے, کیونکہ لسننگ اینڈ دین اسپیکنگ, سو جب ان کی لسننگ ہی آپ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ, اور جسٹ وہ کوکو میلن اور کارٹونز ہی دیکھ رہے ہیں یا ٹیبلیٹس کے ساتھ وہ انگیج ہیں, تو پھر ان کو چیلنجز تو فیس کرنا پڑیں گے. تو اٹس ناٹ. آپ کو لگتا ہے وہ سوشلی آکورڈ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ پھر وہ جیسے آپ نے کہا اسپیچ ڈیلے ہو جاتا ہے, یا پھر ان کو انوائرمنٹ میں اصل لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ وہ ایک اسی شاید فینٹیسی ورلڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, وہ ان کی وہ ویسے ہی ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں, ان کا سوشل لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, ان کو بیہیو کرنا نہیں آتا, ان کو بات کرنا نہیں معلوم کہ کیسے کرنا ہے, تو ان کو بہت ٹائم لگتا ہے. پھر ڈاکٹرس کے پاس لے کر جاتے ہیں,
پیرنٹس جو ہیں، لیکن پہلے ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے بچوں کا اسکرین ٹائم لمیٹڈ رکھنا ہے اور ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ کیا چیز ان کے لیے بیسٹ ہے. تو اس میں بھی پھر وہ سم ہاؤ آپ کے اوپر بھی تھوڑی رسپانسبلٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسی چیزیں ہیں تو پھر اسکول والے بتا دیں یا سمجھا دیں یا کچھ گائیڈ لائنس دے دیں. اسکول میں ایسا ہے کہ اب تو ہر بک پہ QR کوڈ ہوتا ہے، کوئک رسپانس، لائک آپ کو جو بکس کی جو آپ کی بک میں جو ہے کانٹینٹ وہ آپ کو مل جاتا ہے، آپ وہ بچوں کو دکھائیں تاکہ بچوں کی لرننگ مزید اچھی ہو سکے، اور ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں. اور آپ کے اسکول میں جس میں آپ انرول کروا رہے ہیں وہاں پر گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بچے فزیکلی فٹ ہوں. کیونکہ اور ویسے بھی 45 منٹس کے بعد جو ہے نا بچوں کا مائنڈ ایک جگہ بیٹھنے سے وہ پھر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو آپ بچوں کو جو ہے 5 منٹس کا وارم اپ سیشن کریں. تو فن لینڈ میں ایسا ہوتا، تو ایوری 45 منٹس ایک 5 منٹس کا بریک ہوتا ہے. جی، تو اس میں آپ بچوں کو کوئی انرجائزرس کروائیں تاکہ وہ فریش ہو. اچھا، ایک گھوم پھر کے اگر بچوں کے اوپر ہی کوئی بات ہو رہی ہے نا تو کھانے پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کا جو فوڈ انٹیک ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلے ہو رہے ہیں. جنک کی طرف شاید زیادہ ہیں، پروسیسڈ فوڈ کی طرف زیادہ ہیں. ہیو یو فیلٹ دیٹ؟ مطلب آف کورس آپ کا لنچ بریک یا اس میں ہوتا ہے، کس طرح کا کیا ٹرینڈ، کیا کچھ؟ اچھا، کچھ اسکولس میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ لنچ ایک ڈیسائڈ کر دیتے ہیں کہ منڈے کو بچوں نے یہ لانا ہے یا ٹیوزڈے کو ایک وہ یہ شیڈیول بنا دیتا ہے. لیکن اس میں ایسا ہے کہ ہر بچہ افورڈ نہیں بھی کر سکتا جو اسکول لنچ پرووائڈ کر رہا ہے، تو یا جو ان کا ہے کہ آپ لے کر آئیں. اس کے علاوہ آپ بچوں کو ہیلدی فوڈ اور جنک فوڈ کی آپ ایکٹیویٹی کے تھرو ان کو بتا سکتے ہیں. بچے جو ہیں ٹیچر کی بات کو بہت سنتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں. جی، اگر آپ بچوں کو ایکٹیویٹی کروائیں گے، ٹیتھ برش ایکٹیویٹی فار ایگزامپل ہم نے کروا دی اور ایگ کے ساتھ ہم نے کروائی اور ایک میں پیپسی ہم نے باؤل میں ڈال دی اور ان کو بتایا کہ یہ آپ کے لیے جو ہے ہیلدی نہیں ہے، تو یہ آپ نے نہیں پینی ہے، تو وہ بچے جو ہے اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، گھر جا کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں. ایک تو یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروائیں. دوسرا یہ کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ میں نے پریکٹیکلی کیا ہے. اپنے بچوں کو ویجیٹیبلس جو ہوتی تھیں نا اس کا سوپ بنا کے فیڈر میں دے دیتی تھی اور بلینڈ کر کے نا، تو وہ بچپن آپ سے دے ٹیسٹ سکتے ہیں. ڈیولپ وہ ہو گیا. نپلس کا فیڈر کا جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آپ وہ کر لیں تو بچہ آپ کا بچوں کا ٹیسٹ جو ہے نا چھوٹے ہوتے ہی وہ پھر سبزی بھی کھا لیتے ہیں، دال بھی اور میٹ بھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ کھا لیتے ہیں. تو جو بڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں، اس کا ذائقہ پسند نہیں، وہ شروع سے یاد. جی، تو وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا ٹائم ٹیبل کا، تو وہ شروع سے جب بہت چھوٹے تھے تب سے ہی وہ سب سبزی بھی کھا لیتے ہیں، دال بھی کھا لیتے ہیں، سب کچھ کھا لیتے ہیں. سب کچھ کھاتے ہیں. اچھا، ان دا ویری اینڈ اگر آپ سے پوچھیں آپ کے پرسنل گولز فار دا نیکسٹ کپل آف ایئرس، کیا چینج لانا چاہتی ہیں پرسنل، اپنے لیے کوئی گول سیٹنگ کی ہوئی ہے، اینڈ دین پروفیشنل اس کی بات کریں تو کیا ایک وہ چینج ہے جو اسپیسیفکلی آپ کے مائنڈ میں ہو کہ میری وجہ سے اگر یہ مثبت چینج جو ہے اس کمیونٹی میں میرے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے میرے اسٹوڈنٹس کے لیے ہو سکے تو کیا ہوگا؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ بچے جو ہے نا اپنی اسکلس پر کام کریں اور جو ان کے پیرنٹس ہیں نا وہ ان کو سپورٹ کریں، اور بچوں سے زیادہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے بیسٹ کیا ہے. تو ہم نے وقت کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم نوکیا کے موبائل کی طرح پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا، اپنے آپ کو چینج کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو میں نے تو اپنے جو گولز ڈیسائیڈ کیے تھے الحمدللہ میں نے ان کو اچیو کیا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ میں ایوری مطلب نیکسٹ ایئر جب آنے والا ہوتا ہے تو میں اپنے گولز رائٹ ڈاؤن کرتی ہوں، نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کرتی ہوں. لائک ویژن بورڈ ہے، آپ اس کے اوپر جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ایسا ہی کریں. تو آپ کا جب مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کر لیتے ہیں. ویسے کتنا ضروری ہوتا ہے اگر بندہ بالکل ہی وہ ایملیس جا رہا ہو، آپ نے اپنے لیے کوئی گول رکھا ہی نہیں، کوئی ویژن ہے ہی نہیں میں نے وہاں پہنچنے، تو کیسے آپ ادھر ادھر ڈائریکشن لیس؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کی لائف کا کوئی پرپس ہونا چاہیے نا، کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کیا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ سکسیسفل ہو رہے ہیں. اچھا، تو اگر کبھی خود پرسنل اس میں، بیکاز آف کورس ابھی تو ہم نے بہت اچھی اچھی باتیں کی، لیکن آئی ایم شیور زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے. اپنے پرسنل لیول پہ بھی بڑی اسٹرگلز ہوتی ہیں، فیملی کی طرف سے بھی اسٹرگلز ہوتی ہیں، سوسائٹل پریشرز بھی ہوتے ہیں.
एंड देन आई ऑलवेज से कि स्पेशली फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा फेस करना ऐसा पड़ता ही है. है. तो आपने कोई ऐसा पॉइंट क्या कभी आया जब लगा हो कि इट्स बिकमिंग टू मच, या नहीं हो रहा, या बस क्या ज़रूरत है मुझे इतना कुछ करने की, रहने दो, छोड़ दो, क्या कभी ऐसा कुछ आया पॉइंट? नहीं, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ ना, तो मैंने कभी गिव अप करने का नहीं सोचा. मेरे डोमेस्टिक इश्यूज हों तब भी मैं प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे होती हूँ जैसे कुछ हुआ ही ये नहीं तो है. इतना मुश्किल है, कैसे तो बंदा वो एक अच्छा फ्रेश सा चेहरा लेके फिर जाए काम पे है. वो अब ये है ना कि आपने करना ही है. सो इसको आपने आप मतलब मेरा ये है कि एक चीज़ आपके पास अच्छी है, अल्लाह ताला ने दी है ना, तो बस आप इसको संभाल कर रखें और आप इसको लेकर जो है वो चलें. तो एक लाइफ इज़ नॉट अ मोटरवे ट्रैक, और जो फैमिली है वो क्रिस्टल बॉल है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाउंसिंग बॉल्स की तरह हैं. तो वो बाउंसिंग बॉल्स जो है ना वो तो आते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ तो आते जा हाँ. लेकिन फैमिली इज़ लाइक अ क्रिस्टल बॉल, तो उसको संभाल कर रखना जो है बहुत ज़रूरी है. राइट सो ऑन एंड ऑफ होते हैं, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए. अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए. तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर नहीं भी हूँ तो अपने आप को करती हूँ. करने की कोशिश तो करते हैं, हाँ, हाँ. कि करना है लाइक. राइट, तो आई थिंक यही एक टेक अवे नोट भी मैं लोगों के लिए दूंगी. बट थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग. ये एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए कि जिनको लग रहा होता है कि शायद काम बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बच्चों के साथ भी मैनेज हो जाता है. और देख लें कितनी खूबसूरती से और कितनी आसानी से हो जाता है अगर आप उसको इस तरीके से करना चाहें. एंड देन अगेन, अगर आपको एक वो पोजीशन, एक वो पावर मिली हो जहाँ आपकी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी में, हम कहते हैं ना, कोई एक छोटी सी चीज़ भी सिखा दे तो उसका कितना सवाब होता है. तो ऐसा आपके है. ज़रिए तो कितने, मैं कहूँगी कि बच्चे, स्टूडेंट्स, टीचर्स कितना कुछ करें. ये इंस्पिरेशन रहनी चाहिए. थैंक यू सो मच. दिस इज़ इट फ्रॉम दिस एपिसोड. इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट. टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.